बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल मामलात कोर्स में हमने गुज़िश्ता नशिस्त से मुज़ारबत का तारुफ़ और उसके बुनियादी उसूल व ज़वाबित शुरू किए थे और मुज़ारबत के हवाले से हमने पहले 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। मुज़ारबत का तारुफ़, सबूत, मुज़ारबत की अक़साम। यहाँ से नंबर 4 से है मुज़ारबत में सरमाया के उसूल। एक बात तो यहाँ ये ज़हन में रख लेनी चाहिए सरमाया के उसूल के बारे में कि मुज़ारबत के अंदर जो सरमाया और जो रअसल माल फराहम किया जाता है, तो उसके बारे में फुक़हा एक उमूमी ज़ाब्ता यूँ लिखते हैं कि युश्तरतु अन यकून रअसुल माली मालन सालिहन लिअन यकून रअस माल शिरका। ठीक है, ये अरबी में है। आसान अल्फाज में क्या बताएं, क्या होगा कि भाई मुज़ारबत के रअसुल माल या मुज़ारबत के सरमाया के लिए एक बुनियादी शर्त है, वो ये कि ये सरमाया ऐसा होना चाहिए जो शिरकत के अंदर जो सरमाया और रअसुल माल है वो बन सके, यानी इस सरमाया में इतनी सलाहियत हो कि शिरकत के वो तमाम शराइत जो हमने शिरकत के अंदर सरमाया के लिए और रअसुल माल के लिए जो शराइत पड़ी थी, वो तमाम शराइत मुज़ारबत के सरमाया में भी होना ज़रूरी है। बअल्फाज़ दीगर, हर वो सरमाया जो शिरकत के अंदर रअसुल माल बन सकता है, वो मुज़ारबत के अंदर भी रअसुल माल बन सकता है, और जो सरमाया शिरकत के अंदर रअसुल माल नहीं बन सकता, वो मुज़ारबत में भी रअसुल माल नहीं बन सकता। ये एक अमूमी ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते को आप गहराई में जाएंगे तो वो तमाम तफसीलात और इख्तिलाफात यहाँ पर भी हो जाएंगे जो शिरकत में थी। मिसाल के तौर पे कि वहाँ क्या पड़ा था हनफिया के यहाँ कि रअसुल माल या सरमाया जो है वो नकद में होना चाहिए, किसी करेंसी वगैरह की शक्ल में, जबकि दीगर अइम्मा जैसे कि मालिकी और हनाबिला वो फरमाते थे कि जामिद असासे उनको भी रअसुल माल बनाया जा सकता है। तो वही इख्तिलाफ यहाँ पर भी हो जाएगा फुक़हा का। बहरहाल, तो जो तफरीयात और जुज़इयात हमने शिरकत के सरमाया के बारे में पढ़ी थी, वो सारी की सारी यहाँ पर मुज़ारबत के रअसुल माल पर भी अप्लाई होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मुज़ारबत के अंदर, मुज़ारबत के सरमाया के अंदर कुछ इजाफी बातें भी आपने ज़हन में रखनी है। यानी एक बात तो ये हो गई कि मुज़ारबत के सरमाया में वो तमाम बातें ज़हन में रखना ज़रूरी है जो शिरकत में थी, लेकिन उसके अलावा भी जो खास मुज़ारबत के सरमाया के बारे में कुछ बातें हैं वो भी ज़हन में रखें। पहली बात उसमें ये है कि जैसे ही मुज़ारबत का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए तो सारा सरमाया काम करने वाले यानी कि मुज़ारिब को देना जरूरी है ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि मुज़ारबत का आक़द करने के बाद जो इन्वेस्टर और रब्बुल माल होता है उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सरमाया अपने पास रखे, बल्कि फौरन मुज़ारिब के हवाले करना ज़रूरी है। जितने सरमाया पर मुज़ारबत का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना सरमाया मुज़ारिब को देना ज़रूरी है ताकि वो आगे काम कर सके। एक बात तो ये फौरन देना ज़रूरी है, और शिरकत में फौरन मखलूत करना वगैरह हनफिया के यहाँ ज़रूरी नहीं था। बहरहाल, दूसरी बात कि यहाँ एक और बात भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि मुज़ारिब पर, मसलन एक मुज़ारबत के अंदर हमने पढ़ा था ना कि एक होता है रब्बुल माल इन्वेस्टर और दूसरा होता है मुज़ारिब यानी वर्किंग पार्टनर जो काम करता है मुज़ारिब। ठीक है, तो एक सूरत सरमाया के बारे में एक पॉइंट उलमा ने ये लिखा है कि अगर इन्वेस्टर की रकम कुछ कर्ज हो वर्किंग पार्टनर यानी मुज़ारिब पर, तो उसको रअसुल माल नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पे ज़ैद पर मेरा 1 लाख रुपए कर्ज है, मैं ज़ैद के साथ मुज़ारबत का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और उसको कहता हूं कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, तुम उससे फला जूतों का कारोबार करो, जो प्रॉफिट होगा दोनों आधा आधा तकसीम करेंगे, तुम काम करो, मेरी तरफ से पैसे हैं। और फिर मैंने उसको क्या कहा कि वो 1 लाख मुज़ारबत के वो है जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है, बस उसी से कारोबार करो।
اس کو فقہا نے ممنوع لکھا ہے. ہاں آپ اس سے لے لیں اور پھر واپس اس کو دے دیں. اسی طرح کہ کسی تیسرے شخص پر قرض ہے تو ایسی صورت میں اس کو سلمان بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ مضارب کو آپ اپنا وکیل بنا دے کہ بھائی صاحب جاؤ اور فلاں جو خالد صاحب ہے اس کے اوپر میرے 1,00,000 روپے ہیں، پہلے تم اس پر بطور وکیل جو ہے میرے وکیل بن کر اس پر قبضہ کرو، پھر اس رقم سے کاروبار کرو. تو یہ جائز ہے. یعنی یہ جو جواز ہے قرض والی صورت کی کہ تھرڈ پرسن پر ہو، یہ بھی حنفی اور حنابلہ کے ہیں، ورنہ دیگر ائمہ تو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، قرض بالکل قرض کو رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. حنفی اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کسی پر قرض ہے اور آپ نے مضارب کو وکیل بنا دیا کہ جاؤ وہاں سے وصول کر کے اس پر کاروبار شروع کرو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا جی، ایک اور بات، اگر کوئی رقم کسی کے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے، کیا اس رقم کو سرمایہ اور مضاربت کے اندر رأس المال بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں کچھ نا، یہ بڑا ایک عام اور نقطہ ہے کہ مثال کے طور پر میری رقم کسی کے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اور میں دوسرے آدمی کے ساتھ مضاربت کر کے اسی امانت والی رقم کو رأس المال بنا دیتا ہوں وصول کرنے سے پہلے، تو کیا یہ ہے جائز ہے یا نہیں؟ تو جمہور علماء کے ہاں یہ جائز ہے. فقہائے مالکیہ اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جمہور علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور شریعہ اسٹینڈرڈ وغیرہ اور آج کل جو معاہیر شرعیہ ہے اس میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بھئی بالکل اس کی اجازت دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس میری اتنی رقم امانت ہے، آپ جا کے وصول کر کے اس سے کاروبار شروع کریں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائز ہے. اسی طرح ایک اور بات کہ مضاربت کے اندر ساز و سامان یعنی ایسٹس اور جامد اثاثوں کو سرمایہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں تو اس میں وہی اختلاف ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. حنفیہ کہ ہاں یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیگر ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں، جسے حنابلہ اور مالکیہ وہ کہتے ہیں جامد اثاثہ جات کو بھی رأس المال بنایا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کتنا رأس المال اور انویسٹمنٹ کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں گے. مثلا میں کسی کو گاڑی دے دیتا ہوں بطور مضاربت کہ بھئی یہ گاڑی ہے، تم اس کو بیچ دو یا کچھ بھی کرو، اس کو مضاربت میں لگاؤ اور اس کو کام کا اس کی ذریعے رقم نفع حاصل کرو، تو جو نفع ملے گا وہ کیا ہو جائے گا، آپس میں تقسیم کریں گے. تو اس کو فقہائے حنفیہ اجازت نہیں دیتے، کہ ہاں اس کی اجازت دیتے کہ آپ مضارب کو کہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، سب سے پہلے تو تم میرے وکیل بن کر اس کو بیچ دو، جو رقم آئے گی وہ اس کے بارے میں مجھے بتا دو، پھر اس رقم کے ساتھ ہم مضاربت کریں گے. لیکن ابھی سے مضاربت کر کے گاڑی دے دینا اس میں، یہ صرف فقہائے حنابلہ اور مالکیہ اس کی اجازت دیتے ہیں. اچھا ایک اور صورت جو بہت ضروری بھی ہے اور آج کل اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، منافع اور سروسز میں مضاربت کرنا. منافع اور سروسز میں مضاربت کرنا کیا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ پیسے نہیں لگا رہا، کسی چیز کی سروسز فراہم کر کے دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ تم اس سروسز کو یوز کرو، اس پر پروفٹ کماؤ، نفع کماؤ، اور جو حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. پہلے اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی کو گاڑی دے دیتا ہوں، گاڑی بیچ کر اس کی رقم سے پیسے وغیرہ نہیں، نو، میں کسی کو گاڑی دیتا ہوں کہ یہ گاڑی لو، ٹھیک ہے، اور اس گاڑی کو بطور رینٹ یوز کرو، یوں کہ مثلا تم اس کو گاڑی کو چلاؤ، یا گاڑی کو چلاؤ، جو پیسنجرز اور جو لوگ اس میں سوار ہوں گے وہاں سے جو پیسے ملے گا، یا اسی طرح اس گاڑی کو تم آگے رینٹ پر دو لوگوں کو، لوگ جو رینٹ پر لیتے ہیں. تو گویا کہ میں نے گاڑی نہیں دی مضاربت میں نے اس کو سرمایہ بھی نہیں دیا، بلکہ گاڑی کی منفعت اور سروسز دی ہے. میں نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ گاڑی جو ہے وہ اس کو لگا دو، نہیں، گاڑی نہیں لگے گی، گاڑی کی سروسز لگے گی ایسی صورت میں. تو اس سروسز سے جو نفع حاصل ہوگا، تم چونکہ ورکنگ پارٹنر ہو، کام کر رہے ہو، اور گاڑی میری طرف سے ہے، لہٰذا اس گاڑی کی جو منافع ہے اس پر مضاربت کر رہے ہیں. تو اور جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آج کل ہو رہا ہے اس طرح.
یا جس طرح ایک اور صورت ہے نا جانور کو جو دیتے ہیں اس پر مثال کے طور پر میرا ایک جانور ہے بکریاں ہیں میری 2-3 وہ میں نے آپ کو دے دی اور میں نے کہا کہ تم ان بکریوں کو پالو اور جو ہے ان کو بڑا کرو تو جو بھی بعد میں اس کے بچے ہوں گے یا جو اس کو بیچیں گے اور اس کو پروفٹ ہوگا وہ آپس میں ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. ٹھیک ہے تو اس کا بھی حنابلہ کے ہاں اس کی جواز ملتا ہے. بہرحال تو فقہائے حنفیہ مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں اس طرح منافع پر مضاربت کرنا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اجارہ ہے اور اجارہ کے اندر اجرت طے کرنا ضروری ہے. مثلا میں اگر کسی کو گاڑی دے رہا ہوں کہ بھئی تم یہ چلاؤ ٹھیک ہے اور جو پروفٹ ہوگا ہم آپس میں آدھا تقسیم کریں گے تو یہ فرماتے ہیں حنفیہ شافعیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں تو اجارہ ہے. اجارہ کیسے ہے کہ میں نے کسی کو ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرے آپ یا میں نے ڈرائیور تو نہیں رکھا ہوا لیکن اپنی گاڑی میں نے اس کو رینٹ پر دے دی میں نے کہا یہ گاڑی میں آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں ماہانہ آپ نے مجھے اتنی کرایہ دینا ہے تو وہاں پر پھر مالک کے لیے فکس اماؤنٹ طے کرنا ضروری ہے. ڈرائیور اس پر جتنے بھی کمائے گا کمائے ڈرائیور کا جو ہے اور کوئی کام نہیں ہوگا اس کے ساتھ کہ بھئی بس فکس رینٹ مالک کو دینا پڑے گا اور باقی جتنی بھی اس پہ اضافی ہوگا وہ ڈرائیور کا ہوگا. تو ڈرائیور اس صورت میں مزدور نہیں کہلائے گا. ایسی صورت میں ایسا ہوگا جیسے آپ نے کسی سے مکان کرائے پر لے لیا. تو اس لیے حنفیہ مالکیہ اور شافعیہ اس کو اجارے میں داخل کرتے ہیں. تو جب یہ اجارہ ہے اور اجارے کے اندر تو فکس اماؤنٹ اور کرایہ ضروری ہوتا ہے یہاں تو فکس نہیں ہے یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آدھا آدھا ملے گا تو اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن فقہائے حنابلہ کے ہاں اس کی گنجائش ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے تو آج کل سروسز میں جو بھی مضاربت ہوگا تو اس سب میں یہ صورت رائج ہوتی ہے اور ہمارے دارالافتاء سے ان صورتوں کے جواز کا بھی فتویٰ دیا جاتا ہے حنابلہ کی رائے کے مطابق. مثال کے طور پر آج کل اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے گاڑی کی مثال دے دی یا ایک اور مثال دیکھ لیجیے. ایک شخص ہے ڈاکٹر ہے اس کے پاس سکلز موجود ہے ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس ہسپتال نہیں ہے علاج کا ساز و سامان نہیں ہے. تو دوسرا شخص اس کے ساتھ مضاربت کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک کلینک اور کلینک کے اندر جتنے بھی ساز و سامان مشینری ہے وہ فراہم کرتا ہوں. ٹھیک ہے تم وہاں کیا کرو اپنی سروسز فراہم کرو میری طرف سے جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی تم وہاں کام کرو ڈاکٹر بن کے اور میری طرف سے اس مکان اور جو مشینری ہوگی اس کی سروسز ہوگی وہ تم یوز کرتے رہنا اور جو پروفٹ ہوگا ہم آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. یہ بھی منافع پر مضاربت ہے اور آج کل علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے حنابلہ کی رائے کے مطابق ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے گاڑی والی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے تو یہ بھی اس کی ایک بڑی مشہور صورت ہے اور ایک اس طرح جانور والی. بہرحال سروسز کی اس طرح کی جو صورت ہوگی اس کی علماء اجازت دیتے ہیں. اچھا یہ تو سرمایہ سے متعلق جو بنیادی اور بڑی بڑی باتیں تھی باقی وہ تمام تفصیلات جو شرکت کے سرمایہ میں ہم نے پڑھی ہے وہ بھی آپ مد نظر رکھ لیں تو وہ بھی ضروری ہے. اچھا یہاں سے اب آتے ہیں اخراجات کی طرف کہ مضاربت کے اندر جو کاروبار کے اخراجات وغیرہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے. اخراجات کے بارے میں ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ورکنگ پارٹنر یا مضارب وہ کاروباری مقصد کے لیے کسی جگہ کا سفر کرتا ہے تو سفر کا کرایہ وہ مالی مضاربت سے وصول کرے گا. ایک پوائنٹ ٹھیک ہے سفر کا سارا کرایہ. اسی طرح اگر اس کو دوران سفر رات گزارنی پڑی تو سفر کے کرائے کے علاوہ کھانے پینے کا خرچہ بھی مالی مضاربت سے وصول کرے گا. لیکن اگر اس کو وہ رات کو واپس آ سکتا ہے گھر اپنے گھر تو پھر علماء نے لکھا ہے جو قدیم فقہا ہے انہوں نے یہ ضابطہ لکھا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس کو
دیکھیں سفر کا خرچہ اور کرایہ تو ٹھیک ہے باہر صورت مال مزاربت سے لے گا، لیکن کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات اس کے بارے میں قدیم فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو باہر رات گزارنی پڑ رہی ہے تو پھر وہ کھانے پینے کے اخراجات بھی مال مزاربت سے لے گا، لیکن اگر وہ رات کو واپس آ سکتا ہے تو پھر کھانے پینے کے اخراجات وہ مال مزاربت سے نہیں لے گا. یعنی رات گزارنا نہ گزارنا یہ معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے. اور بعض فقہا نے اس کی ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ باہر رات گزارے نہ گزارے باہر صورت وہ کھانے پینے کا خرچہ لے سکتا ہے بشرطے کہ مزاربت کے مقصد کے لیے گیا ہو. ٹھیک ہے. اور بعض فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ اپنے شہر کے اندر جتنے بھی کام کرے گا تو وہاں ایسی صورت میں خرچہ مزاربت کے مال سے نہیں لے گا، اپنے شہر سے باہر جائے گا تو پھر کھانے پینے کا خرچہ مال مزاربت سے. لیکن اس سلسلے میں نا سب سے بہتر قول فقہائے حنابلہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں پارٹیز نے اور شرکا نے آپس میں جو بھی رضامندی سے صورت طے کر لی ہے اسی کے مطابق اور جو بھی ایگریمنٹ کیا ہو اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. کہ وہ یہ کہہ دے کہ ورکنگ پارٹنر کا کھانا پینا سارا مال مزاربت سے ہوگا ہر صورت میں تو ٹھیک ہے، یا وہ یہ طے کر دے کہ وہی ورکنگ پارٹنر کا کھانا پینا صرف دوپہر کا کھانا جو ہے وہ مال مزاربت سے ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، یا یہ طے کر دے کہ بھئی ورکنگ پارٹنر اگر ان حدود اور میں کام کرے گا تو اس کا کھانا پینے کا خرچہ نہیں ہے ہمارے ذمہ، ہاں ان حدود سے باہر جائے گا اور کھانا پینا پڑا اس کو تو پھر ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے. تو یہ فقہائے حنابلہ کی رائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مال مزاربت کے لیے جو مزدور رکھے جائیں گے ان مزدوروں کا کرایہ بھی ان مزدوروں کی جو تنخواہ ہے وہ بھی مال مزاربت سے دیے جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر اخراجات سے متعلق، باقی اس میں ایسی کوئی تفصیلی بات نہیں ہے. آگے جو ہے نفع اور نقصان کے اصول. تو شرکت اور مزاربت میں نفع کا تو خیر تقریباً وہی اصول ہے جو شرکت میں ہے. یعنی بنیادی اصول کیا تھا نفع کے اندر کہ اصل پروفٹ کے پرسنٹیج کو بطور نفع طے کیا جائے کہ بھئی جتنا نفع ہوگا اس کا آدھا آپ کا آدھا میرا، یا جتنا نفع ہوگا اس کا 70% آپ کا اور 30% میرا، اس طرح کر کے. تو اصل جو پروفٹ ہوگا اس کا پرسنٹیج طے کیا جائے. مزاربت میں بھی وہی اصول ہے جو شرکت میں ہے. ٹھیک ہے. شرکت اور مزاربت کے تقریباً نفع کے اصول ایک جیسے. اچھا لیکن کچھ باتیں مزید ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ تو نفع کی بات تھی نا، کچھ باتیں جو مزید آ رہی ہے اس میں سے کچھ باتیں نفع کے بارے میں ہے کچھ نقصان کے بارے میں. ایک تو یہ کہ مزارب کے لیے اصل پروفٹ میں سے حصہ الگ رکھنا اور اس کے لیے تنخواہ الگ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ شرکت میں اس کی اجازت دی گئی. یاد ہے نا آپ کو کہ ایک پارٹنر کام بھی کر رہا ہے پیسے بھی لگا رہا ہے تو اس کے لیے اصل پروفٹ میں سے الگ ہی پرسنٹیج رکھنا اور اس کے کام کی وجہ سے اس کی الگ تنخواہ رکھنا کچھ علماء نے اس کی اجازت دی تھی. لیکن مزاربت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ورکنگ پارٹنر ہے کام کرنے والا ہے اس کے لیے آپ تنخواہ بھی مقرر کرے اور اس کے لیے آپ پرسنٹیج بھی نفع میں مقرر کریں. نہیں، اس لیے کہ وہ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس نے تو کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، پیسے لگائے ہی نہیں ہے، صرف عمل کر رہا ہے، صرف ورکنگ کر رہا ہے. تو اس ورکنگ کے بدلے میں دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو نفع میں سے پرسنٹیج یا اس کے لیے فکس تنخواہ رکھے تو پھر آپ کو وہ مزدور ہو جائے گا. دونوں چیزیں رکھنا کس بنیاد پہ ہے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مزارب کے لیے الگ تنخواہ اور پروفٹ میں سے الگ پرسنٹیج یہ جائز نہیں ہے. اگر پروفٹ میں سے الگ پرسنٹیج رکھا تو مزاربت ہے ٹھیک، یا اگر آپ نے مزارب کی تنخواہ مقرر کی تو پھر وہ آپ کا وکیل بالاجرہ یا آپ کا مزدور ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک چیز کرنی پڑے گی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آتے ہیں نقصان کی طرف. اگر مزاربت میں نقصان ہو گیا تو پھر مزاربت میں نقصان کا ایک ہی اصول ہے کہ اگر مزارب نے جان بوجھ کر اور غفلت کر کے کوتاہی کر کے نقصان نہیں کیا، عموماً نہیں کرتے لوگ، اپنی کوشش ہوتی ہے کہ پیسہ کمائے، تو اگر اس نے پوری کوشش کی اور اس کے باوجود نقصان ہوا تو سارا کا سارا نقصان انویسٹر کا ہوگا، مزارب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مزارب کا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. مثلا اس نے پورے مہینے محنت کی، ہاں نفع نہیں ہوا، نقصان ہو گیا. تو جب نفع نہیں ہوا نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا. تو جب اس کو نفع نہیں ملے گا تو سارا نقصان
بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ اگر پروفٹ سے مکمل کیا جا سکتا ہے تو پروفٹ سے پہلے مکمل کیا جائے، اگر پروفٹ سے مکمل نہیں ہو سکتا، وہ نقصان زیادہ ہے، تو پھر جو ہے وہ انویسٹر اور رب المال برداشت کرے گا۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دیے تھے مزاربت کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں سمجھ لیجئے 10,000 پروفٹ ہوا، ابھی وہ پروفٹ تقسیم وغیرہ نہیں کیا، بہرحال پروفٹ پڑا ہوا ہے یا تقسیم کر دیا جو بھی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے نقصان ہو گیا 15,000، تو 10,000 تو یہ پروفٹ واپس کر کے اس پروفٹ سے نقصان پورا کیا جائے، اور باقی جو 5,000 ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ رب المال، انویسٹر۔ اچھا ایک اور بات، ایک ہی کانٹریکٹ کے اندر جتنے بھی نقصان ہو جائے وہ سارے نقصان گزشتہ پروفٹ سے پورا کیا جائے گا۔ ہاں کانٹریکٹ الگ الگ ہو گئے تو پھر بات الگ ہے۔ مثال کے طور پر ذرا سمجھیے اس کو، میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے، اس کے ساتھ مزاربت میں نے کر دی، ٹھیک ہے، مزاربت ہم نے کی، کام کر رہا ہے وہ، 1 مہینے میں 10,000 پروفٹ ہوا تو 5,000 اس نے لے لیے، 5,000 میں نے لے لیے، اگلے مہینے 15,000 نقصان ہوا تو کیا کیا جائے گا؟ وہ جو پچھلے مہینے ہم نے 5,000 روپے لیے تھے نا، وہ دونوں واپس کریں گے، وہ دونوں ہم دونوں 5,000 واپس کر کے 10,000 اس سے نقصان کی بھرپائی کریں گے، باقی 5,000 کون برداشت کرے گا؟ رب المال۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی کانٹریکٹ چلا آ رہا ہے، تو آگے والے جتنے بھی جب بھی نقصان ہوگا تو پچھلے منافع کو واپس کر کے اس سے نقصان پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اضافی ہوا نقصان تو وہ رب المال برداشت کرے گا۔ لیکن اگر کانٹریکٹ الگ الگ ہو گئے تو پھر پچھلے منافع واپس نہیں کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ مثلا میں نے کسی کے ساتھ مزاربت کا کانٹریکٹ کیا، ٹھیک ہے، 10,000 پروفٹ ہوا، ہم دونوں نے 5,000 روپے وصول کر لیے، پھر ہم نے مزاربت کا کانٹریکٹ ختم کر دیا، ہم نے کہا چلے بھائی آئندہ نہیں کرتے، بس حالات ٹھیک نہیں ہے، بس پیسے میں نے واپس لے لیے، کاروبار ختم کر دیا۔ 2-3 مہینے بعد دونوں نے ہم نے دوبارہ مزاربت کا کانٹریکٹ کر دیا، شروع کر دیا، اور دوبارہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا، تو یہ نقصان وہ پرانے والے کانٹریکٹ کے نفع سے پورا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی وہ جو پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں ہم نے نفع کمایا تھا پہلے اس سے پورا کیا جائے، نہیں، کیونکہ یہ نیا کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کانٹریکٹ کے اندر جتنا بھی نقصان ہوا ہوگا تو ان تمام منافع سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور نہ ہوا تو پھر رب المال برداشت کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئی۔ نمبر 7 پہ آ جائیے۔ اچھا ایک منٹ، اچھا مزاربت فاسدہ کا کیا مطلب ہے کہ مزاربت فاسدہ اور اس کا حکم؟ یہ آج کل بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ مزاربت کا معاملہ کر دیا، 3-4 مہینے ہو گئے، اور اس کے بعد جب مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ مزاربت تو فاسد تھی بھائی شرعاً، تو جب فاسد تھی تو اب پروفٹ کا کیا ہوگا بھائی؟ نقصان کا تو وہی اصول ہے نا، لیکن پروفٹ کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مزاربت فاسدہ کس کو کہتے ہیں؟ مزاربت فاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے مزاربت کی جو بھی شرائط پڑھی ہے نا، سرمایہ کے لیے شرائط، نفع نقصان کی شرائط، ان شرائط میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کر دی تو یہ مزاربت فاسد ہو جائے گی۔ کیسے؟ مثلا نفع کے بارے میں ہم نے کیا اصول طے کیا تھا کہ اصل نفع کا پرسنٹیج طے کیا جائے نا، لیکن اگر کسی کے لیے فکس اماؤنٹ طے کیا نفع، رب المال نے کہا مجھے 5,000 بار صورت ملے گا، باقی آپ کا، مزارب کو کہا ایسی شرط لگا دی، تو اس کی وجہ سے وہ مزاربت فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلط شرط ہے، تو مزاربت کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ یا نقصان کے بارے میں ہم نے کیا اصول پڑھا تھا کہ بھئی نقصان اصل میں پروفٹ سے پورا کیا جائے گا، نہ ہوا تو رب المال برداشت کرے گا۔ اب انہوں نے آپس میں یہ شرط طے کر دی کہ بھئی نقصان جو ہے وہ مزارب برداشت کرے گا، ورکنگ پارٹنر، تو یہ تو خلاف شرع شرط ہے نا، غلط شرط ہے، تو یہ شرط جو شریعت نے جو مزاربت کے لیے اصول مقرر کیے اس کے خلاف ہے، تو یہ مزاربت فاسد ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا مزاربت فاسدہ کا؟ کہ مزاربت کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہے، سرمایہ کے، نفع نقصان کے، جو بھی ہے، ان شرائط کی خلاف ورزی کی تو یہ مزاربت فاسد ہو جائے گی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ اب اگر کسی نے مزاربت فاسدہ شروع کر دی،
5-6 مہینے ہوئے اور اتنا سارا نفع بھی کما لیا، اب پتہ چلا یہ مضاربت فاسدہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ پروفٹ جتنا بھی ہوا ہے وہ سارا کا سارا انویسٹر کو ملے گا. پروفٹ اور نفع جتنا بھی ہوا ہے سارا کا سارا کس کو ملے گا؟ رب المال کو. اور وہ جو بیچارے نے کام کیا 2-3 مہینے ورکنگ پارٹنر مضارب، اس کو تو کہتا ہے اس کو اجرت مثل دی جائے گی، اس کے لیے جو پروفٹ طے کیا ہے وہ نہیں ملے گا، اس کو اجرت مثل ملے گی. اجرت مثل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس جیسا آدمی اس علاقے میں اس جیسے کام کا ماہانہ کتنی تنخواہ لیتا ہے. اجرت مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2-3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہے نا، کہ وہ آدمی کیسا ہے، اسکلفل ہے، مہارت ہے اس میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے نا، تو پہلے اس آدمی کی تنخواہ طے کریں گے کچھ 2-3 ماہرین سے رابطہ کر کے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس معاشرے میں دیکھیں گے اور اس کاروبار کو دیکھیں گے کہ اس کاروبار کا اس معاشرے میں جب کام کیا جاتا ہے تو ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی ہے، تو وہ تنخواہ اس کو ملے گی جتنے بھی مہینے ہوئے اس مہینے کے اتنے مہینوں کے. ٹھیک ہے. تو مضاربت فاسدہ اینڈ میں اجارہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اجارہ، یعنی اس پر اجارے کا حکم لگتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا. آگے جا کے آپ دیکھیں گے مضارب کی حیثیت ہے. چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی. 8واں پوائنٹ مضارب کی حیثیت ہے. اس میں ذرا آپ دیکھیں گے کہ بھئی مضارب یا ورکنگ پارٹنر کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں اور مختلف سٹیپ ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں اس کی حیثیت الگ ہے، دوسرے مرحلے میں الگ ہے. تو ذرا سمجھے اس کو. مضارب کی تقریباً 5 حیثیتیں ہوتی ہے، سٹیٹس. سب سے پہلا جو سٹیٹس ہے مضارب کا یا سب سے پہلا وہ ہے امین، امانت دار. کیا مطلب ہے امین کا؟ یہ بالکل ابتدا میں ہوتا ہے کہ رب المال انویسٹر نے ورکنگ پارٹنر یعنی مضارب کو پیسے دے دیے مضاربت کے لیے، ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا تو اس کے ہاتھ میں ہے وہ پیسے، تو وہ پیسے اس کے پاس بطور امانت ہے اور اس پر امانت کے احکام لاگو ہوں گے. اگر تو اس نے غفلت کوتاہی وغیرہ نہیں کی اور پیسے ضائع ہو گئے تو اس پر ضمان نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں مضارب کیا ہوتا ہے؟ امین. نمبر 2 دوسری حیثیت وکیل. اگلا مرحلہ وکالت کا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب مضارب اس پیسوں کو لے کر آگے کاروبار کے لیے نکل پڑتا ہے اور کاروبار شروع کرنے لگتا ہے. تو اس پیسوں کو جو لگا رہا ہے وہ انویسٹر اور رب المال کا وکیل بن کر کے اس نے اس کو کہا ہے نا کہ پیسے لگاؤ میں تمہیں پروفٹ دوں گا جب، تو یہ وکالت کے طور پر یہ آگے پیسے لگا رہا ہے. تو اس مرحلے میں جب وہ کاروبار کے لیے تگ و دو اور کوششیں کر رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے. تو وکیل اور امین کے تقریباً ایک ہی حیثیت ہے نا. وکیل بھی تو امانت دار ہی ہوتا ہے نا بہرحال. نمبر 3 شریک. نمبر 3 کیا ہے؟ شریک. شریک اور پارٹنر. شریک کا کیا مطلب؟ بھائی مضارب تو شریک نہیں ہے، مضارب نے تو کوئی پیسے نہیں لگائے، مضارب کیسے شریک ہو گیا؟ سمجھیے ذرا. یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے شریک ہونا. یہ تب ہے کہ مضاربت کے کاروبار میں پروفٹ ہو گیا. مضاربت کے لیے پیسے دیے تھے 5 لاکھ اور اس پر پروفٹ ہوا 50,000 اور انہوں نے آپس میں رکھا تھا پروفٹ کہ بھئی آدھا آدھا کریں گے. تو ان 50,000 میں سے 25,000 مضارب کے ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو شریک ہو گیا نا وہ کاروبار میں. 25,000 کی حد تک شریک ہو گیا. 25,000 وہ جو پروفٹ کے اندر آدھے پروفٹ کا شریک ہے وہ. تو اس حیثیت میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس مرحلے میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ شریک. یہی تو وجہ ہے کہ اس حیثیت میں جب نقصان ہوگا تو شریک کی طرح مضارب بھی نقصان برداشت کرے گا. وہ 25,000 روپے جو پروفٹ کے اس کو ملے ہیں وہ بھی نقصان میں جا سکتے ہیں اگر اس کے بعد نقصان ہوا، ورنہ ویسے مضارب پر نقصان نہیں آتا. لیکن جب مضارب کی حیثیت شریک کی ہوتی ہے نا اور اس کو پروفٹ مل جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نقصان میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ نقصان پروفٹ سے پورا کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ ہے تیسرا مرحلہ شریک کا. چوتھا مرحلہ ہے ضامن کا. ضامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان، کہ اس کے اوپر بہر صورت نقصان ڈالا جائے. ضامن یہ تب بنتا ہے کہ جب وہ کاروبار میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی کر دے، غفلت کر کے مال ضائع کر دے، یا
انویسٹر اور رب المال نے جو شرائط اور پابندیاں لگائی ہے ان شرائط اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر دے مضارب اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے نقصان ہو جائے، یہ سارا نقصان اس مضارب کے ذمہ ڈالیں گے اور وہ ضامن ہوگا، رب المال پر نہیں آئے گا یہ زمان. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے مضارب کی حیثیتوں. آخری بات، آخری حیثیت اجیر، مزدور. تو اجیر کی حیثیت کون سی صورت میں ہوتی ہے؟ وہ مضاربت فاسدہ میں ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا پیچھے کہ اگر مضاربت کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو سارا کا سارا پروفٹ رب المال کو ملے گا، اور مضارب کو کیا ملے گا؟ مضارب کو اجیر اور مزدور سمجھ کر اس کو اجرت مثل دی جائے گی، تنخواہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسی صورت میں کیا مل جائے گی؟ اجرت مثل. تو یہ ہے مضارب کی حیثیت ہے. نمبر 10 پوائنٹ میں اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے شرکت اور مضاربت دونوں کو جمع کرنا، اور دوسرا ہے مضاربت مشترکہ. مضاربت مشترکہ چونکہ ایک جدید اصطلاح ہے نا تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ عربی کتابوں میں آج کل مل رہی ہے، اور جو قرارات وغیرہ ہے اس میں بھی مضاربت المضاربت المشترکہ. اور اس طرح اجتماع الشرکہ والمضاربہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ شرکت اور مضاربت کے اجتماع کا آسان مفہوم تو یہ ہے کہ شرکت اور مضاربت کو جمع کر کے کاروبار کرنا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں نے شروع میں مضاربت شروع کر دی. مثلا میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے اور وہ میرا ورکنگ پارٹنر ہے، یعنی وہ اس نے پیسے نہیں لگائے، وہ صرف کام کر رہا ہے. تو ہم دونوں نے مضاربت شروع کر لی، اور میں نے اس کو کہا کہ 60% پروفٹ مجھے ملے گا اور 40% منافع تجھے ملے گا، کیونکہ مضاربت ہے، تم صرف کام کر رہے ہو اور میری طرف سے صرف انویسٹر ہے، تو یہ مضاربت ہے. کچھ عرصہ بعد اس مضارب نے میری رضامندی سے، کیونکہ میری رضامندی ضروری ہے نا، میری رضامندی سے مضارب نے بھی بیچ میں کچھ پیسے شامل کر لیے. مضارب نے بھی بیچ میں کیا کر لیے؟ پیسے شامل کر لیے. مثلا 50,000 پروفٹ، 50,000 رقم اس نے بھی لگا دی. اب وہ اس کی حیثیت دو ہو گئی. پہلے ہم نے مضاربت شروع کیا تھا، اور اب شرکت ہے کہ اس نے بھی پیسے لگا دیے، وہ صرف کام نہیں کر رہا بلکہ اس نے بھی پیسے لگا دیے. تو اس مضارب کی دو حیثیتیں ہو گئی. پہلے حیثیت اس کی مضارب کی ہے کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے، وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، مضارب کی حیثیت ہے، تو یہ مضاربت تھی. اور دوسری حیثیت اس کی ہے شریک کی، کہ وہ شریک بھی ہے. تو وہ کیا ہے؟ شریک بھی ہے. تو شرکت اور مضاربت دونوں جمع ہو گئے. ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ جو مضارب ہے نا وہ بطور مضارب اپنے لیے الگ نفع کا پرسنٹیج رکھ سکتا ہے، اور بطور شریک اپنے لیے الگ نفع کا پرسنٹیج رکھ سکتا ہے. لیکن میری رضامندی تو ہر صورت ضروری ہے. مثال کے طور پر پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ جب میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ صرف کام کر رہا تھا، تو 60% نفع میرا تھا، 40% اس کا تھا. اس نے 50,000 روپے لگا دیے میری رضامندی سے، اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی اب میرا 10% پروفٹ بطور شریک کی بھی ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اس طرح ہوگا کہ 50% نفع مجھے ملے گا، 50 اس کو ملے گا. اس 50 میں سے 40% اس کو بطور مضارب اور 10% بطور شریک. تو یہ جائز ہے، اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرکت اور مضاربت کے اجتماع. بس یہ آسان سی صورت ہے اور اس میں کوئی ایسی باریکیاں نہیں. جہاں تک مضاربت مشترکہ کی بات ہے کہ مضاربت مشترکہ کیا مطلب ہے؟ مضاربت مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ارباب الاموال زیادہ ہے اور ورکنگ پارٹنر ایک ہے، یا ایک ادارہ ہے یا ایک فرد ہے. اس کو کہتے ہیں مضاربت مشترکہ. آسان تعریف یہ ہے، کیا ہے کہ انویسٹر اور رب المال ایک سے زیادہ افراد ہے. جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ 10 15 20 30 50 100 ہے، اور جو ورکنگ پارٹنر یا مضارب ہے وہ ایک آدمی ہے یا ایک ادارہ ہے.
اس کو کہتے ہیں مزاربت مشترکہ. کیوں مزاربت مشترکہ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ شریک ہو گئے مزاربت میں نا. کئی لوگ تو اس کی اجازت ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اس کی تو سب سے پہلے ہم نے مزاربت کے تعارف میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورت جائز ہے. اور ایسا ہو رہا ہے آج کل، ایک ادارہ ہے وہ اپنے پیسے نہیں لگا رہا، وہ ادارہ صرف ورکنگ پارٹنر ہے، اور لوگ یکے بعد دیگرے آتے ہیں پیسے لگاتے ہیں. میں گیا آج پیسے لگا دیے، کل دوسرا گیا، پرسوں تیسرا گیا. لوگ مختلف وقتوں میں آتے ہیں پیسے لگاتے جا رہے ہیں. تو پیسے لگانے والے بہت سارے، کام کرنے والے ایک ہی ادارہ ہے بھائی بس. تو ٹھیک ہے بھائی، اس کی اجازت ہے. تو سارے لوگ اب ارباب الاموال ہو جائیں گے، وہ ادارہ مزارب ہو جائے گا. تو بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاربتی مشترکہ. آگے یہ دو تین باتیں آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بڑا اہم ہے. توقیتی مزاربت بھی بہت اہم عنوان ہے. ٹھیک ہے، پھر مزاربت کے اختتام ذرا آسان ہے، اور مزاربت کو یہ تین ہے صرف. یہ تین عنوانات ہے، 14 تو وہی ہے پورا والا اوپر والا. تو ان تین کو پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ اجارہ پڑھیں گے. جی اس سلائیڈز کو میں ٹھیک کرتا ہوں.